بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلع وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور مدد سے سیرت رسول کا مبارک سلسلہ جو ہم نے آج سے تقریباً 16-17 دن قبل شروع کیا تھا، اب دھیرے دھیرے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں سنا رہے تھے، یعنی آپ کی وہ زندگی جو مدینے میں گزری تھی. اور ہم نے بتایا تھا کہ مدینے کی زندگی کا بیشتر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں گزرا. 10 سال کی مدت میں چھوٹی بڑی جنگیں جو ہوئیں تو اہل علم اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ تقریباً 80 سے زائد جنگیں عہد مدنی میں ہوئیں. اور کل کے درس میں ہم نے 2 غزووں کا تذکرہ جو ہے کیا تھا، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اور آج کے درس میں 3 سریوں کا ذکر. کیا فرق ہے غزوہ اور سریہ میں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوں، آپ کی قیادت اور آپ کی کمانڈنگ میں جو جنگ لڑی جائے اسے غزوہ کہتے ہیں عموماً اکثر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
किसी सहाबी को अमीर बनाकर किसी मुहिम पे फौज को रवाना करते थे। उमूमन सीरत निगार ऐसी जंग को सरिया कहते हैं। तो पता चला गज़वा जब कहें तो मतलब यह हुआ कि उस जंग में प्यारे नबी शरीक रहे, और सरिया जब कहें तो इसका मतलब यह हुआ कि उस जंग में प्यारे नबी बनफ्स नफी शरीक ना रहे और आपने अपने किसी सहाबी को अमीर बनाकर भेजा। और जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को अमीर बनाकर भेजते थे किसी सरिये पर, जिहाद के लिए, जंग के लिए, क़िताल के लिए, तो उन्हें नसीहत करते थे, वसीयत करते थे। पहली नसीहत ये करते कि देखो, जंग शुरू करने से पहले, लड़ाई का आगाज करने से पहले तुम कुफ्फार को इस्लाम की तरफ बुलाना और इस्लाम की दावत देना। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर तुम्हें उनसे जंग करने की इजाजत नहीं है, रुक जाना। दूसरा ऑप्शन यह था कि अगर तुमने दावत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, इनकार कर दिया, तो दूसरा ऑप्शन यह रखो कि ठीक है, तुम अपने दीन पे बाकी रह सकते हो, मगर इस्लामी मुल्क को, मुस्लिम हुकूमत को साल में एक मरतबे जिजिया दे देना। अगर ये कबूल कर लेते हैं तो भी उनसे तुम्हें जंग करने की इजाजत नहीं, परमिशन नहीं। देखो जिजिया क्या है, साल में एक मरतबे ली जाती है रकम उन गैर मुस्लिमीन से जो मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, मुस्लिम मुल्क की मातहती में रहते हैं, उनसे साल में एक मरतबे ये रकम ली जाती है। और आमतौर पे जिजिये को यूं पेश किया जाता है, हमारे जो गैर मुस्लिम बहुत सारे दानिश्वरान जो गैर मुस्लिम हैं वो इस गलत फहमी के शिकार है कि इस्लाम जुल्म करता है, हमसे जिजिया लेता है। नहीं, अल्लाह अकबर, इस्लाम गैर मुस्लिमीन से साल में एक मरतबे जिजिया लेता है, और बहुत मामूली रकम, मामूली रकम, ज़्यादा भी नहीं, 10 दिरहम। अच्छा, उसमें भी बूढ़ों से जिजिया नहीं लिया जाएगा, बूढ़ों के लिए माफ़। बच्चों से जिजिया नहीं लिया जाएगा, बच्चों के लिए माफ़। जी, ऐसे लोग जो कमाने की ताकत नहीं रखते, माजूर, उनसे जिजिया नहीं लिया जाएगा, उनके लिए माफ़। और फिर सोचो तो सही, इस्लामी हुकूमत गैर मुस्लिमीन से जिजिया लेती ज़रूर है, लेकिन जिजिया लेकर इन गैर मुस्लिमीन को कितना बड़ा बदला देती है। क्या बदला देती है? गैर मुस्लिमीन को सिक्योरिटी फराहम करती है। जो गैर मुस्लिम हुकूमत को जिजिया दे दे, उस गैर मुस्लिम की जान की हिफाजत करना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी, उस गैर मुस्लिम के माल की हिफाजत करना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी, उस गैर मुस्लिम की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी। ऐसा गैर मुस्लिम जो मुस्लिम हुकूमत को जिजिया देता हो, अगर ऐसे गैर मुस्लिम को कोई मुसलमान नुकसान पहुँचाए, हदीसों में सख्त वईद है। प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, मन क़तल मुआहिदा लम यरिह राइहतल जन्नह व इन्न रिहहा लयूजदु मिन मसीरति 40 आम। आपने फरमाया, जो मुसलमान किसी ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल करे जो जिजिया देता हो, जिसको मुस्लिम हुकूमत ने अमान दे रखा हो, ऐसे गैर मुस्लिम को कोई मुसलमान कत्ल करे तो वो मुसलमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। कितना इंसाफ है, देखिए जी। सऊदी हुकूमत है, मसलन सऊदी हुकूमत वीज़ा देती है, सऊदी हुकूमत एक नॉन मुस्लिम को, एक अंग्रेज़ को, एक यहूदी को, क्रिश्चियन को, किसको भी कहो, वीज़ा देती है। ये वीज़ा क्या है? एक तरह का आहद है, एक तरह का वादा है, एक तरह का मुआहदा है। अब वहाँ जाने के बाद चूंकि वो मुआहिद हो गया, मुस्लिम हुकूमत से उसका अहद व पैमान हो गया, उसके जानो माल की हिफाजत करना मुस्लिम हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए बाज़ हमारे वो नौजवान जो तशद्दुद के रास्ते पे चले गए, गलत अफकार और नज़रियात के शिकार हो गए,
اور نعوذ باللہ وہاں کہا کہ سعودی حکومت میں رہنے والے امریکیوں کا خون حلال ہے اور بم بلاسٹ کر کے ان کو مارنے ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کیے. اہل علم نے سختی کے ساتھ اس گمراہ کن نظریے کی تردید کی اور کہا کہ یہ لوگ سب اس وعید کی زد میں آتے ہیں کہ من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. جو شخص جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے جسے مسلم گورنمنٹ نے امان دے رکھا ہو، جسے مسلم گورنمنٹ نے ویزا دے رکھا ہو، جو مسلم گورنمنٹ کو جزیہ دیتا ہو، کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرنے والا مسلمان وہ جنت میں جانا تو چھوڑو، پیارے نبی کہہ رہے ہیں ایسا مسلمان جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی. تو یہ دوسری بات تھی، سیکنڈ آپشن تھا. پیارے نبی کہتے ہیں کسی بھی امیر کو جہاد کے لیے بھیجتے پہلے اسلام کی دعوت دینا، سامنے والوں کو نہیں قبول کرتے ٹھیک، سیکنڈ آپشن رکھو جزیہ دینا، جزیہ دینے بھی راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے لڑنے کی اجازت نہیں. اگر وہ نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ جزیہ دینے تیار ہوتے ہیں تب اللہ کا نام لو اور ان سے لڑو. یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی. بہرحال یہ چونکہ غزوات اور سریوں کی بات چل رہی ہے تو ضمناً میں نے یہ بات بتا دی. حضرات کل کے درس میں عہد مدنی کے 2 بڑے غزوے 2 بڑی جنگوں پر روشنی ڈالی گئی تھی، غزوہ احد اور غزوہ احزاب. آج کے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی عہد مدنی کی 3 جنگوں پر روشنی ڈالوں گا، اور یہ تینوں جنگیں جو ہے سریہ کہلاتی ہیں، یعنی یہ ایسی جنگیں تھیں جس میں پیارے نبی بنفس نفیس شریک نہ ہوئے تھے، بلکہ آپ نے اپنے کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر، امیر بنا کر ان کی ماتحتی میں فوجیں روانہ کی. آج کی جن 3 جنگوں کا تذکرہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلا سریہ ہے جسے سیرت کی کتابوں میں سریۃ الرجیع کے نام سے جانا گیا، لکھا گیا ہے. سریہ رجیع، رجیع جو ایک مقام کا نام، ایک جگہ کا نام ہے. کیا ہے یہ سریہ رجیع؟ پیارے نبی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں اسلام پھیل رہا ہے، تو اسلام جو لوگ اسلام لا رہے ہیں ان کی تربیت کے لیے کچھ داعی بھیجیے، کچھ مبلغ بھیجیے. تو پیارے نبی نے ان کی درخواست قبول کر کے 10 صحابہ کو روانہ کیا، اور یہ 10 صحابہ کی جو فوج تھی ان کا امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صحابہ کو جب بھی کسی بھی مہم کے لیے روانہ کرے اس جماعت کا ایک امیر مقرر کرتے تھے. سفر پہ جب بھی جاؤ 2-3 آدمی بھی کیوں نہ رہے، اپنے میں سے ایک کو امیر بنانا اور سفر بھر اس کی اطاعت کرنا. یہ پیارے نبی کی سنت مہجورہ ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. وہ بزنس کا سفر ہو، وہ جہاد کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، پیارے نبی کی سنت تھی صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ امیر بنا کر بھیجتے تھے. تو یہاں پیارے نبی نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا. ان 10 صاحب ہوا یہ کہ لوگ جاتے رہے یہاں تک کہ جب رجیع نامی مقام پہ پہنچے تو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ان صحابہ کے ساتھ غداری کر دی، اور غداری کر کے تقریباً حذیل کے 100 تیر انداز ان 10 صحابہ کو گھیر لیے. 100 تیر انداز، بدترین عہد شکنی اور بدترین دھوکہ دیتے ہوئے ان کو لایا گیا یہ کہہ کر کہ ہمارے یہاں اسلام پھیل رہا ہے، داعی کو بھیجیے، مبلغین کو بھیجیے، دعات کو بھیجیے تاکہ وہ تبلیغ کرے. اور جب گئے راستے میں غداری کر دی، اور 100 تیر انداز قبیلہ حذیل کے انہوں نے ان کو گھیر لیا. اور یہ 10 صحابہ بھی کیا کیے، قریب میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ کے اس کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے. ان لوگوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے پہاڑ کو، اور ان صحابہ سے مطالبہ کیا کہ ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، ہتھیار ڈال دو اور سیدھے سرنڈر ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ، ادھر جاؤ سیدھے. ان میں سے اکثر صحابہ نے کہا کہ
تمہاری بات کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو انہوں نے تیر وغیرہ چلا کر اس میں سے 7 صحابہ کو وہیں شہید کر دیا۔ 7 صحابہ وہیں شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ نیچے اتر آئے، زید ابن الدسنہ، خبیب بن عادی اور ایک اور تیسرے صحابی غالباً عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تینوں نیچے اتر آئے۔ جیسے تینوں نیچے اتر آئے، انہوں نے تینوں کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ تو جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ کچھ نہیں کرو گے اور اب ہاتھ باندھ رہے ہو، میں نہیں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ زبردستی گھسیٹا گیا انہیں۔ جب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو وہیں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اب بچے 2 صحابی، زید ابن الدسنہ، خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو لے جا کر انہوں نے مکے کے بازار میں، مکے کے مارکیٹ میں بیچ دیا۔ زید ابن الدسنہ رضی اللہ عنہ، خبیب بن عادی، ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ ان دونوں نے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے بعض رشتہ داروں کو قتل کیا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے زید ابن الدسنہ رضی اللہ عنہ کو بھی جن لوگوں نے خریدا شہید کر دیا، اور خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہیں پہلے تو گھر کے اندر باندھ کے رکھا گیا اور پھر سولی دینے کی بات طے ہوئی کہ اس شخص کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ جب سولی دینے کی بات طے ہوئی تو خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ گھر والوں سے استرا مانگا کہ ذرا استرا دے دو تاکہ میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بال اور صاف کر لوں۔ انہیں استرا دے دیا گیا۔ استرا حضرت خبیب کے ہاتھ میں تھا۔ ہوا یہ کہ اتنے میں اس گھر والوں کا ایک ننھا منا سا معصوم سا بچہ رینگتا ہوا حضرت خبیب کے قریب پہنچ گیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو اٹھایا اور محبت اور شفقت سے اپنی مانڈی پہ بٹھا لیا۔ بچے کی ماں کی نظر پڑی کہ خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ جو ہے خبیب کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے چیخ ماری۔ وہ سمجھ رہی تھی کیونکہ ہم تو خبیب کو اب سولی پہ لٹکانے والے ہیں، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تم کو تو سولی دی جانے والی ہے، شاید اب وہ بدلے کے طور پر، انتقام کے طور پر یہ ہمارے بچے کو مار دے گا۔ بچے کی ماں نے آواز دی، چیخ ماری۔ وہ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، نادان عورت، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تم لوگوں کے ظلم و ستم کا بدلہ میں اس معصوم بچے سے لوں گا؟ مسلمان کبھی ایسا نہیں کیا کرتا، مسلمان کبھی ایسا نہیں کیا کرتا۔ کیا اخلاق ہے میرے بھائی۔ صلوات رضی اللہ عنہ وارضاہ، خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ محبت اور شفقت کا ہاتھ اس بچے پر اسی طرح پھیرتے رہے اور پھر اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور خود اس گھر والوں کا بیان ہے کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ خبیب انگور کھا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ان دنوں کی بات ہے، پورے مکے میں کہیں انگور نہیں ملتے تھے، انگور نہیں پائے جا رہے تھے، اور ہم دیکھا کرتے تھے کہ خبیب روزینہ انگور کھا رہے ہیں۔ یہ وہ غیبی غذا تھی جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے کیا تھا، اور اس کی شہادت خود اس گھرانے کی ایک خاتون جو آگے چل کے مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد اس گھرانے کی ایک خاتون نے شہادت دی، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ انگور دیکھے ہیں جو خبیب کھایا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت مکے میں کہیں ایک انگور نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے انتظام تھا اس جلیل القدر صحابی کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹانے کی تیاری کر رہے تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکانے کے لیے تنعیم لایا گیا۔ تنعیم جو حرم سے باہر ایک مقام ہے، عرب کے لوگ حدود حرم کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ تنعیم لایا گیا اور تنعیم لا کر سولی پر لٹکانے کی تیاری ہوئی۔ خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آخری خواہش۔ خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخری خواہش کیا ہے؟ آپ پڑھیے، وہ مجرمین جو سزائے موت پاتے ہیں،
ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہزاروں لوگوں کو سزائے موت دی گئی، اور پہلے سے یہ قانون رہا ہے کسی بھی مجرم کو سزائے موت دینے سے پہلے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اور وہ جو بھی کہتا ہے اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہر مجرم یہ کہتا ہے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں سے مل لوں، عام طور پہ یہی، میں اپنے ماں باپ سے مل لوں، میں اپنے بھائی بہنوں سے مل لوں۔ ہاں، کوئی کہتا کہ فلاں غذا کھا لوں، الگ الگ خواہشات۔ ہاں، خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ جب ان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ میری آخری خواہش ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ دیکھو، نماز کی عبادت سے قلبی تعلق، قلبی لگاؤ، نماز سے ایسا شغف، نماز بس ایک رسم، ایک روایت کے طور پر نہیں، نماز سے قلبی تعلق ہونا چاہیے، گہرا لگاؤ ہونا چاہیے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، یہی بس میری آخری خواہش ہے۔ اجازت دے دی گئی، گئے 2 رکعت نماز پڑھے، مختصر نماز پڑھی، اور آ کے کہنے لگے کہ لوگوں، زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا تھا، زندگی کا آخری سجدہ کر رہا تھا، دل تو کر رہا تھا کہ یہ نماز طویل سے طویل تر رہے، یہ نماز لمبی سے لمبی کروں میں، لیکن اے کافرو، میں نے اس ڈر سے، اس خوف سے نماز مختصر پڑھی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ خبیب نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے موت سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی سنت کو قائم کیا، یہیں سے سنت چل پڑی۔ عالم اسلام میں آج تک کوئی بھی مسلم قیدی جو سزائے موت پاتا ہے، تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے، مقتل میں آ کر کھڑے ہونے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے پھر وہ جلاد کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے۔ آج بھی تو یہ نماز پڑھنے کی سنت خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ نے قائم کی، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ خبیب کو کھڑا دیا گیا رضی اللہ عنہ تختہ دار کے سامنے، اور ان پہ ایک بدماش نے وار کیا، نیزے سے حملہ کیا، اور نیزے کی تکلیف دینے کے بعد، چبھن دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ خبیب، اب تو تمہارا من یہ کرتا ہوگا کہ تمہاری اس جگہ محمد ہوتے اور کاش کہ تم چھوٹ جاتے، تمہارا من کر رہا ہوگا نا؟ خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو، اللہ کی قسم، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ پیارے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے، پیارے نبی کے پیر میں کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات، یہ وہ جان نثاری ہے، یہ وہ فدائیت کا جذبہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پایا جاتا تھا، اور بالآخر خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دے دی گئی، سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور آخری اشعار انہوں نے پڑھے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِي۔ عربی زبان میں اشعار پڑھے انہوں نے، کہا کہ جس ذات کے راستے میں میں مارا جا رہا ہوں، جس رب العالمین کے راستے میں میری جان قربان کی جا رہی ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ کے راستے میں میں خوشی خوشی اس انجام کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذباتی اشعار پڑھے خبیب رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ اور اس سریے کے جو امیر تھے عاصم بن ثابت، جیسے میں نے کہا اس سریے میں پیارے نبی نے عاصم بن ثابت کو امیر بنایا تھا۔ عاصم بن ثابت جب جنگ وغیرہ ختم ہو گئی، مشرکین نے کچھ لوگوں کو بھیجا عاصم بن ثابت کی لاش اٹھا کے لاؤ۔ عاصم بن ثابت نے شہید ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگارا، میری لاش پر کفار کو تسلط مت عطا کر، میری لاش پر مشرکین کو تسلط اور قدرت مت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ دیکھو، کوئی نہیں ہے وہاں، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہے وہاں، مشرکین آئے ان کی لاش کو لینے کے لیے، اللہ رب العالمین نے انتظام کیا
کہ شہد کی مکھیوں کی طرح کا ایک جھنڈ آیا، اس نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور مشرکین جو ہے ڈر کر بھاگے وہاں سے، کوئی نہیں بچانے والا، خالی لاش ہے، اور اس لاش کو بھی وہ پانا چاہ کر بھی پا نہ سکے، حاصل کرنا چاہ کر بھی حاصل نہ کر سکے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو سامنے رکھ کے کہا کرتے تھے، اللہ مومن کی حفاظت جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے، اس کی موت کے بعد بھی رب العالمین اس کی لاش کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو ایک واقعہ یہ ہوا، اور یہ سن 4 ہجری کا واقعہ، اور ایک دوسرا واقعہ سبحان اللہ اسی سال سن 4 ہجری میں، اور اسی مہینے اس کو کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں سریہ بئر معونہ کہا جاتا ہے، سریہ بئر معونہ۔ بئر معونہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کا پس منظر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پیارے نبی کی خدمت میں نجد کے کچھ لوگ آئے، اہل نجد، قبیلے بنو عامر کے کچھ لوگ آئے، آ کر انہوں نے پیارے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے یہاں اسلام پھیل رہا ہے، ذرا آپ تربیت کرنے والے دعات اور مبلغین کو بھیجئے۔ علاقہ بہت اہم تھا، قبیلہ بہت بڑا تھا۔ پیارے نبی نے صلوات اللہ وسلام علیہ، حالانکہ دیکھو ابھی ایک زخم پیارے نبی کو اور مسلمانوں کو لگا ہے، لیکن کچھ بھی حالات کچھ بھی ہو جائیں، کام کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے ان لوگوں کی درخواست پر اپنے صحابہ میں سے سلیکٹڈ بالکل 70 صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد ان کے ساتھ روانہ کیا کہ ان کو لے جاؤ، اور یہ تمہاری تربیت کریں گے اور دین سیکھیں گے۔ اور صحیح بخاری کی روایت اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں یہ 70 کے 70 بھی قرہ تھے۔ قرہ مطلب عالم، حافظ، قرآن مجید کا گہرا علم رکھنے والے۔ اور سبحان اللہ ان 70 صحابہ کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی سانحہ پیش آیا۔ یہ بھی جب راستے میں تھے تو رعل اور زکوان 2 قبیلے تھے، ان قبیلوں نے ان کے ساتھ غداری کی، اور غداری کر کے پورے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ حملہ کیا گیا ان پر اور سارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ بہت بڑا خسارہ اسلام کا، بہت بڑا نقصان اسلام کا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن میں سے ایک عالم، ایک قاری، صرف ایک صحابی اس میں سے بچ پائے، عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں بعض سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ بس زخمی ہو کر پڑے رہے، کفار سمجھے کہ شاید ان کی بھی جان چلی گئی ہے تو چھوڑ دیا، اور جیسے ہی وہ لوگ گئے عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھے مدینے کی سمت چلے آئے۔ اور یہاں دیکھیے ایک واقعہ سبحان اللہ، عمر بن امیہ الزمری، اتنا بڑا دھوکہ بنو عامر کے لوگوں نے، رعل اور زکوان کے لوگوں نے کیا، 60 پر 9 علماء صحابہ شہید کیے گئے۔ عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ وہاں سے بچ کر نجات پا کر مدینے کی سمت آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ مدینے کے قریب اسی قبیلے بنو عامر کے 2 آدمیوں سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ قبیلے بنو عامر کون سا قبیلہ؟ جس نے ابھی 70 صحابہ کے ساتھ غداری کر کے 60 پر 9 صحابہ کو شہید کیا۔ اس قبیلے کے 2 آدمی کہیں سے آ رہے تھے، اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کے قبیلے نے 70 صحابہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عمر بن امیہ الزمری نے موقع کو غنیمت جانا، کہا کہ اس قبیلے کا تھوڑا تو بدلہ لے سکتا ہوں، جس قبیلے نے ہمارے 60 پر 9 ساتھیوں کو شہید کیا ہے اسی قبیلے کے 2 آدمی ہیں یہ۔ پہلے تو ان کے ساتھ دوستی کی، اور ان کی غفلت کا موقع دیکھ کر تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے دونوں کی گردن اڑا دی عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ نے۔ اور وہ اپنی جگہ کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ اس قبیلے کے 2 افراد ہیں جس قبیلے نے ہمارے 60 پر 9 ساتھیوں کو شہید کیا۔ ان دونوں کو مارنے کے بعد عمر بن امیہ الزمری کیا دیکھتے ہیں؟
ان دونوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اور لیٹر ہے. وہ مدینے سے پیارے نبی کے پاس سے ہو کے آ رہے تھے اور پیارے نبی نے انہیں حفظ و امان عطا کر رکھا ہے. اللہ اللہ اللہ. جی تھے تو کافر, پیارے نبی انہیں حفظ و امان دے رکھے تھے. اور یہ خط جیسے ہی ملا بہت نادم ہوئے, بہت نادم ہوئے. دوڑے دوڑے مدینہ آئے, سارا ماجرا سنایا. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدل و انصاف پر. جس قبیلہ بنو عامر نے آپ کے تقریباً 70 صحابہ کو شہید کیا, اس قبیلے کے 2 کافروں کا جب قتل ناحق ہو گیا, پیارے نبی نے ان دونوں کی دیت ادا کی اس قبیلے کو. اللہ اکبر. خون بہا, جیسے میں نے کل کے درس میں ذکر کیا, اس زمانے میں ایک انسانی جان کی قیمت ہوتی تھی 100 اونٹ. پہلے زمانے جاہلیت میں 10 اونٹ ہوتی تھی دیت, بعد میں 100 اونٹ کر دی گئی. کوئی ناحق کسی انسان کی جان لے لے, اس کا بدلہ یہ ہے کہ مقتول کے رشتہ داروں کو 100 اونٹ دے دیے جائیں. پیارے نبی نے چونکہ عمر بن امیہ زمری سے قتل ہو گیا, غلط فہمی کے تحت سے ہی, پیارے نبی نے باقاعدہ ان 2 جانوں کی دیت, ان 2 جانوں کا خون بہا, اس قبیلے بنو عامر کو عطا کیا. اور بنو نذیر یہودیوں پر جب ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ, ہمارا ایک محاضرہ خالص یہودیوں پر ہوگا, اس میں ہم بتائیں گے انہی 2 مقتولوں کی دیت لینے کے لیے آپ یہودیوں کے پاس گئے تھے, جب یہودیوں نے آپ پر نعوذ باللہ چٹان گرانے کی کوشش کی, اور وہی سبب بنا یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ کا, جیسا کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے بحث کریں گے. یہ 2 واقعے پیارے نبی کو بہت گہرا صدمہ پہنچا. ایک تو سریہ رجی اور ایک سریہ بیر معونہ. آپ کے صحابہ کی قیمتی جانیں گئیں, بہت دکھی ہوئے, بہت غمزدہ ہوئے, اور تقریباً 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 مہینہ ان قبائل پر بددعا کرتے ہوئے فجر کی نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے. اور حضرات, ان دونوں واقعات میں جو اصل سمجھنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سوچو کہ پیارے نبی نے حضرت عاصم بن ثابت کی قیادت میں 10 صحابہ کیوں روانہ کیے, اور یہ 70 قراء کو کیوں روانہ کیا؟ مقصد تھا کہ جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان کی تربیت کرنا. میں اس پہ اصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھو, یہ بات یاد رہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان میں دعوت کا کام تو ہو رہا ہے, کافی ہندو مسلمان ہو رہے ہیں بفضل تعالیٰ, کافی کرسچن مسلمان ہو رہے ہیں, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی جو ریورڈ برادرز ہیں, ان کی تربیت کا ہمارے پاس کوئی مستحکم نظام نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھا کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں, ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. پیارے نبی نے جو 70 صحابہ 10 صحابہ جو شہید ہوئے, اسی مہینے پھر 70 صحابہ اپنے روانہ کیے, کیونکہ تربیت کا مسئلہ تھا. جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان کی تربیت کرنی تھی, انہیں علم دینا تھا, انہیں پڑھانا تھا, انہیں سکھانا تھا, انہیں توحید کا سبق, آخرت کیا چیز ہے, رسالت کیا چیز ہے, جی نماز کا طریقہ کیا ہے. تربیت بہت ضروری ہوتی ہے میرے بھائی. اور آپ سیرت رسول میں دیکھیں گے پیارے نبی تربیت کا بڑا اہتمام کرتے تھے. مدینے میں پہلی جب سن 10 نبوت میں 6 لوگوں سے مدینے کی آپ کی ملاقات ہوئی, وہ 6 مسلمان ہو گئے. پیارے نبی نے فوراً مدینے میں تربیت کے لیے ایک داعی کو بھیج دیا. وہ کون تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے اور وہاں اسلام لانے والوں کی تربیت کرتے رہے. یاد رکھو, ہمارے جو بھی بھائی اسلام میں آتے ہیں ان کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے, جس میں ہم غفلت کر رہے ہیں, کوتاہی کر رہے ہیں. جتنی اہمیت اسلام ان تک پہنچانے میں ہم دیتے ہیں, اتنی ہی توجہ اور اتنی اہمیت ان کی تربیت پہ بھی دینا چاہیے. کیوں تربیت کیوں ضروری ہے؟ دیکھو, ایک شخص 30-40 سال ہندو مذہب میں رہتا ہے, ایک شخص 30-40 سال کرسچینٹی میں رہتا ہے. اب وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ پرانے خیالات جلدی نہیں جاتے, پرانے عقیدے دل سے جلدی نہیں جاتے, وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ یہ شخص جو 30-40 سال شرک میں رہا اس کے دل سے پوری طرح سے شرک کو نکالیں. کلمات تو ضرور پڑھ لیا صحیح. توحید کو جب تک اچھی طرح نہیں سمجھائیں گے, توحید کی حقیقت کو جب تک آپ اچھی طرح دل میں نہیں بٹھائیں گے, وہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ظاہر ہو. دیکھو اس کی ایک مثال, اللہ اکبر, حدیثوں میں بہت بڑی مثال ہے اس کی. صحابہ کے ساتھ ہوا, مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دوسری جنگ کے لیے جا رہے تھے, غزوہ حنین. اس وقت ایک واقعہ آتا ہے, بخاری میں ہے یہ واقعہ. کیا واقعہ؟ کہ صحابہ کا گزر ایک درخت پر سے ہوا اور اس درخت سے مشرکین برکت حاصل کرتے تھے, پرستش کرتے تھے. اس درخت کا نام تھا ذات انواط. اس درخت کا نام انہوں نے دے رکھا تھا ذات انواط. برکت کے لیے اپنی ہتھیار لٹکاتے تھے, اپنی تلواریں لٹکاتے تھے مشرکین. حدیث کہتی ہے جب صحابہ وہاں سے گزرے تو بعضوں نے ان میں سے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا, یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط. اے اللہ کے نبی, جیسے ان مشرکین کا یہ ذات انواط نامی درخت ہے جس سے وہ برکت حاصل کر رہے ہیں, ذرا ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط نامی درخت بنا دیجئے کہ جس سے ہم بھی برکت حاصل کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا, سخت غصہ ہوئے, اور آپ نے کہا قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی بات کہ قوم بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی. جب ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر سے ہوا تھا تو بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ جیسے اس قوم کے کئی خدا ہیں, معبود ہیں, ہمارے لیے بھی کئی معبود بنا دو, کب تک ایک کی عبادت کرتے رہیں. کہا جو بات بنو اسرائیل نے کہی آج تم نے ویسی ہی بات دہرا دی. جو بات میں اصل کہنا چاہوں کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ جملہ کہنے والے کون تھے؟ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط. یہ تو طے تھا کہ مسلمان ہی تھے, صحابہ میں سے تھے. لیکن کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی, جی عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین, ان جیسے صحابہ کی زبانی کیا ایسا جملہ نکل سکتا؟ بالکل نہیں. اسی لیے شراح لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں, یہ جملہ کہنے والے وہ صحابہ تھے, وہ مسلمان تھے جن کو کلمہ پڑھے ہوئے ابھی صرف 8-10 دن سے زیادہ کم کی مدت نہیں گزری تھی. ابھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے. وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے وہ. اب پیارے نبی نے ان کو غزوہ حنین میں ساتھ لے لیا تھا. اب چونکہ ابھی اسلام میں آئے ہیں, کفر کو چھوڑے ہوئے صرف 8-10 دن کا عرصہ گزرا ہے, اس لیے وہ پرانے خیالات کبھی زبان پہ آ جاتے ہیں. سمجھ میں آیا آپ کو؟ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے یہ نو مسلم بھائی, ہمارے یہ مہاجر بھائی جو کفر سے اسلام کی جانب ہجرت کر کے آتے ہیں, ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح سے آج ہم مسجدیں بناتے ہیں, گلی گلی مسجد, محلہ محلہ مسجد, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے آج بہت ضرورت ہے کہ ہماری یہ بھائی جو مہاجرین ہیں, کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر کے آنے والے, ان کی تربیت کے لیے باقاعدہ ہمارے ایک شہر میں مرکز ہونا چاہیے جہاں مختلف قسم کے کورسز ہوں. 2 سال کا کورس, 1 سال کا کورس, 6 مہینے کا کورس, 3 مہینے کا کورس, 1 مہینے کا کورس, 7, یعنی کیونکہ ریورٹس جو ہوتے ہیں سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے, الگ الگ حالات ہوتے ہیں. کوئی 2 سال دے سکتا ہے, کوئی 1 سال دے سکتا ہے. بہت ضروری ہے میرے بھائی, بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں ہندوستان میں؟ جی ذرا سوچو کہ ہندوستانی معاشرے میں, ہندوستانی سماج میں, مسلمانوں میں یہ بدعتیں, یہ خرافات, یہ رسمیں, یہ روایتیں کیوں ہیں؟ نکاح کی بات لے لو یا کسی کی وفات اور انتقال کی بات لے لو,
کتنی رسمیں ہیں جو ہندوؤں سے ملتی جلتی ہیں، ہندوانہ کلچر سے آئی ہوئی رسمیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ریزن کیا ہے جانتے ہیں؟ ہندوستان میں بدعت و خرافات کے پھیلنے کا، غلط قسم کی رسم و غلط قسم کی روایتوں کے پھیلنے کا ایک سبب کہ ہندوستان کے وہ لوگ، ہمارے آبا و اجداد جو یہاں مسلمان ہوئے، ان کی صحیح تربیت نہ ہوئی۔ نتیجے میں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے، لیکن جس اسلام پہ وہ قائم رہے وہ آدھا اسلام تھا، آدھا ہندو مت تھا وہ۔ جی شرک سے تو شاید وہ بچ گئے، لیکن کھانے پینے میں، شادی بیاہ میں، جی نکاح و طلاق میں وہ ہندوانہ روایتوں کے پابند رہے۔ صحیح تربیت، یہاں اسلام لانے والوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر اور انڈین سماج اور انڈین سوسائٹی کے اندر خرافات، خصوصاً رسمیں اور روایتیں، کتنی رسمیں ہیں جو بالکل ہندوانہ کلچر سے مشابہت رکھنے والی۔ تو اس لیے میرے بھائی یاد رکھنا، تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں، یہ بات بھی بہت یاد رکھنا، تربیت کیوں ضروری ہوتی ہے۔ تربیت جو ہمارے بھائی اسلام میں آتے ہیں ان کو علم دینا، علم سکھانا، ان کی تربیت کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد کا فتنہ ہوا۔ یہ سیرت کی ساری کتابیں اور ہسٹری کی ساری کتابیں پڑھیے، فتنہ ارتداد، اللہ اللہ، اتنا بڑا فتنہ۔ ادھر پیارے نبی کی وفات ہوئی اور ادھر عرب میں چاروں طرف سے قبیلوں کے مرتد ہونے کی خبریں۔ آج وہ قبیلہ مرتد ہو گیا اسلام سے، کل وہ قبیلہ مرتد ہو گیا اسلام سے، آج وہ، یعنی ارتداد کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ تھا، الحمدللہ 2 سال کی مدت میں انہوں نے اس فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا۔ یہاں کیا سبب تھا؟ پیارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی عرب کے مختلف قبیلے کیوں مرتد ہوئے؟ دیکھو یہ بات یاد رکھنا، ارتداد کا سبب یہ تھا کہ یہ سب قبیلے وہ قبیلے تھے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ آخری دور میں سن 9 ہجری پیارے نبی کی وفات سے 1 سال پہلے، سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، جس سال عرب کے پورے قبیلے جو ہے اپنے نمائندوں کو پیارے نبی کی خدمت میں بھیج کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، عام الوفود۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جو بالکل آخری عہد نبوت میں اسلام قبول کیے تھے، بالکل آخری عہد نبوت میں، اور ان کو پیارے نبی کی صحبت زیادہ نصیب نہیں ہوئی تھی۔ پیارے نبی کے پاس آنا، پیارے نبی کی خدمت میں رہنا، پیارے نبی کی تربیت میں رہنا، یہ سعادت انہیں زیادہ حاصل نہیں ہوئی تھی۔ نتیجے میں پیارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی شیطان ان کو گمراہ کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیکھو وہ صحابہ مکہ، مدینہ، طائف، کہتے ہیں فتنہ ارتداد میں 3 شہر پوری طرح محفوظ رہے، مکہ، مدینہ، طائف۔ یہاں فتنہ ارتداد نہیں ہوا، یہاں لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ یہاں جو رہنے والے صحابہ تھے وہ ڈائریکٹ نبی کی تربیت میں تھے، بار بار نبی سے ملنے کا شرف انہیں حاصل ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شرف انہیں حاصل تھا۔ پیارے نبی سے قریب ہونے کی وجہ سے فتنہ ارتداد ان میں جو ہے جگہ نہ بنا سکا۔ لیکن دوسرے عرب میں تو لہٰذا سوچو کتنا اہم ہوتا ہے یہ جو 2 واقعہ ہم نے پڑھے، سریہ رجی اور سریہ بیر معونہ، ان دونوں واقعات میں جو صحابہ شہید ہوئے، پہلے واقعے میں 10 صحابہ، دوسرے واقعے میں 70، یہ وہ صحابہ تھے جن کو پیارے نبی نے ریورس مہاجرین کی تربیت کے لیے بھیجا تھا، جو اسلام میں آ رہے تھے ان کی تربیت کے لیے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ یہ کرسچن کو کلمہ پڑھا دینا جتنا اہم ہے، ایک ہندو کو کلمہ پڑھا دینا جتنا اہم ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ اور نہ آپ دیکھو ہندوستانی سماج میں کتنے غیر مسلم ہیں، ہاں مسلمان ہو کر جی وہ جو ہے بریلوی ہے، مسلمان ہو کر وہ قبر پرست ہے، پہلے وہ مندروں میں جھکتا تھا اب جا کے مزاروں میں جھک رہا ہے۔ ایسے اسلام کا کوئی فائدہ ہے؟ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں
صحیح اسلام، سچے اسلام کا تعارف ان کے سامنے جو کرایا جائے۔ حضرات، تیسری اور آخری جنگ جس کا تذکرہ بالاختصار آج کے درس میں میں 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے کر دوں گا، یہ ہے سریہ موتا۔ سریہ موتا، موتا جو ہے یہ بالکل شام کا ایک علاقہ، اور یہاں کرسچنوں کی حکومت تھی، اور یہ بھی ایک جنگ تھی جس میں پیارے نبی شریک نہ ہوئے تھے۔ جنگ کا سبب یہ تھا، اور یہ پہلی جنگ ہے، یہ پہلی جنگ ہے جہاں مسلمانوں نے کرسچنوں کو فیس کیا، لڑا، کرسچنوں سے لڑا۔ اب تک جو بھی جنگیں ہوئی تھیں، اور یہ سن 8 ہجری میں ہوئی تھی جنگ، یہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں یا تو کفار اور مشرکین سے ہوئیں یا تو یہودیوں سے ہوئی۔ سریہ موتا پہلا موقع ہے جس میں مسلمانوں نے جنگ کے میدان میں کرسچنوں کو فیس کیا، اور سبب یہ تھا پیارے نبی نے حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر دعوت اسلام کا خط اور لیٹر دے کر بھیجا تھا وہاں کے حکمران کو پہنچانے کے لیے۔ ہوا یہ کہ وہ اس علاقے میں ہرقل بادشاہ کا جو گورنر تھا، اس نے حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور اس زمانے میں سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ گویا پیارے نبی کے سفیر کو شہید کر دیا گیا، تو پیارے نبی نے اس کا انتقام لینے کے لیے فوج تیار کی 3000 کی تعداد میں، 3000 کی تعداد میں۔ اور اللہ اکبر، ہم آپ کو بتائیں اس 3000 کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فوج کرسچنوں کی جانب سے کتنی تھی، کرسچن مشرک سب مل کر تقریباً 2 لاکھ، 2 لاکھ کی تعداد میں۔ حیرت انگیز جنگ اور حیرت انگیز معرکہ عہد نبوت کا، جہاں 3000 صحابہ نے اور 2 لاکھ کا مقابلہ کیا، 2 لاکھ کا سامنا کیا تھا۔ اور سبحان اللہ، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دیکھو پیارے نبی کی عادت تھی، پیارے نبی ہمیشہ کسی بھی جنگ میں صرف ایک امیر بناتے تھے، ایک امیر، کہ یہ جنگ گزارے ہیں فلاں صاحب امیر ہوں گے۔ لیکن اس جنگ میں خلاف معمول آپ نے 3 امیر بنائے، 3 امیر بنائے۔ جی، کہا کہ اس فوج کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ابو الدرداء عبداللہ بن رافع۔ جی ہاں، کہا کہ تین صحابہ آپ نے جو مقرر فرمائے، عبداللہ بن رواحہ، جی ہاں، پہلے کہا زید بن حارثہ، کہا اگر وہ شہید ہو گئے، جعفر الطیار وہ بھی شہید ہو گئے، کہا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دیکھیے یہاں 2 باتیں غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات، کل کے درس میں جو بات ہم نے بتائی، پیارے نبی کی زندگی میں دیکھو دور دور تک کہیں اقربا پروری نہیں، مشکل موقعوں پر جہاں خطرے کا موقع ہوتا، پیارے نبی خطرات کے سامنے سب سے پہلے اپنوں کو پیش کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آپ نے امیر بنایا زید بن حارثہ کو۔ کون ہے یہ؟ زید بن حارثہ حب رسول اللہ کہلاتے، نبی کے لاڈلے، نبی کے چہیتے، اور یہ وہ تھے کہ جو ایک زمانے تک زید بن محمد کہلاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے گفٹ کیا تھا، ہدیہ کیا تھا، اور پیارے نبی نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور زید بن محمد کہلاتے تھے۔ جب آسمان سے وحی آ گئی کہ لیپ پالک حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا، تب پھر سے وہ زید بن حارثہ، پیارے نبی کے چہیتے صحابی، پیارے نبی نے اس مشکل موقع پہ اپنے چہیتے صحابی کو امیر بنایا۔ دوسرے کون ہیں؟ جعفر بن ابی طالب، آپ کے سگے چچا زاد بھائی، جو نبی کے بہت چہیتے تھے۔ تو خطرات کے موقع پہ پیارے نبی اپنوں کو آگے بڑھاتے تھے، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اور تیسری بات دیکھیے، معجزہ ہے یہ حدیث، معجزہ اس طرح کہ جس ترتیب سے پیارے نبی نے نام لیے، اللہ اکبر، جنگ میں یہ تینوں صحابہ اسی ترتیب سے شہید ہوئے۔ ہاں، آپ نے جو ترتیب مقرر فرمائی، کہا کہ زید بن حارثہ امیر ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، تو اسلامی فوج کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ نے لیا، اور وہ بھی شہید ہو گئے، تینوں صحابہ اسی۔ اور جعفر بن ابی طالب کا معاملہ تو یہ تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ، سیدھے ہاتھ میں جھنڈا پکڑے ہوئے تھے، یہ کافر نے ان کے اس ہاتھ کو وار کر کے اڑا دیا،
गिरते हुए झंडे को उन्होंने बाएं हाथ से थामा, बाएं हाथ से थामा, तो उनके इस हाथ पे भी वार करके ये हाथ भी काट दिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। प्यारे नबी ने उनके हक़ में ये बशारत सुनाई थी कि अल्लाह ताला ने इनके इन दो हाथों के बदले जन्नत में उन्हें दो पर अता किए हैं, दो पर अता किए हैं, जिन परों के ज़रिए वो जन्नत में जिधर चाहे उड़ रहे हैं, परवास कर रहे हैं। इसीलिए उनका टाइटल ही है जाफ़र तैयार। तैयार बोलते हैं उड़ने वाले को, जी हाँ, जाफ़र तैयार या ज़ुल जनाहैन, दो पर वाले, दो बाजू वाले, रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दा। और इधर मारका हो रहा है और शहादतें हो रही हैं और प्यारे नबी मदीने में बैठे, अल्लाहु अकबर, 1000 मील की मसाफत है, मदीने में बैठे आप सहाबा से फरमा रहे हैं अख़ज़ अर्रअयत ज़ैदुन फ़उसीब थुम्मा अख़ज़हा जाफ़र फ़उसीब थुम्मा अख़ज़हा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा फ़उसीब थुम्मा अख़ज़हा सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह। आप मदीने में फरमा रहे हैं, आसमान से गोया वही आ गई, आसमान से आने वाली वही ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, 1000 मील दूर जो हो रहा है और आपने मदीने में खबर। आपने कहा लोगों, फौज का झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में था, वो शहीद हो गए, तो झंडे को जाफ़र तैयार ने संभाला, वो भी शहीद हो गए, तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने संभाला, वो भी शहीद हो गए, और लोगों फिर इस झंडे को अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने लिया और अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से मुसलमानों को नजात दिलाई। अल्लाहु अकबर। रावी हदीस कहते हैं अल्लाह के नबी ये फरमाए जा रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं। आपके जो जलील क़द्र सहाबा शहीद हो रहे हैं, दुखी होकर प्यारे नबी फरमाए भी जा रहे, उनकी शहादत की खबर भी दिए जा रहे हैं और आंखों से आंसू भी बहाए जा रहे हैं। और हज़रात, ये सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह का टाइटल और लक़ब इसी सरिये में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला, जब उन्होंने देखा कि तीनों उमरा शहीद हो चुके हैं और इस्लामी फ़ौज ये 2 लाख की फ़ौज का मुकाबला करते हुए सुभान अल्लाह बहुत ही नागुफ्तब हालात से गुज़र रही है। फ़ौज को संभाला और अपनी ज़हानत, फ़रासत, दानिशमंदी, दूर अंदेशी से उन्होंने सुभान अल्लाह इस्लामी फ़ौज को उस नरगे से निकालने में वो कामयाब हुए। ख़ुद फरमाते हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, सरिया मूता के दिन मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी। अल्लाह अकबर। बड़े बहादुर सहाबी थे और जंगी फ़रासत रखने वाले, जंगी बसीरत रखने वाले सहाबी थे। अल्लाह अकबर। मौत का वक्त था, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का, रो रहे थे। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा इसलिए रो रहा हूँ कि शहादत का मुतमन्नी था और ज़िंदगी में मैंने कितनी जंगें लड़ी, लेकिन शहादत की मौत मुझे मिली नहीं, मैं तबई और फितरी मौत मर रहा हूँ। इस पर मुझे जो है आंखों से आंसू निकल रहे, इसलिए वो आंसू बहा रहे थे। रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दा। इसी सरिये में आपने उन्हें सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह यानी अल्लाह की तलवार होने का लक़ब और अल्लाह की तलवार होने का टाइटल अता किया था। रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दा। आज हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मदनी ज़िंदगी के बाकी हालात जो बहुत अहम हालात हैं, कल इंशाअल्लाह ग़ज़वे तबूक पर रोशनी डाली जाएगी। ग़ज़वे तबूक के जो हालात थे और ग़ज़वे तबूक में काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का वो सबक आमूज़ वाक़िया इंशाअल्लाह ताला उस पर कल के दर्स में रोशनी डाली जाएगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको अपनी अमली ज़िंदगी को सीरत रसूल के सांचे में ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।